बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद इलियास। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान, जिसमें मैं बात करूंगा अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों की। नाज़रीन, मैं हर उस बात पर बात करूंगा कि जिस पर अमल करते हुए या जिसको देखते हुए सुनते हुए हम अपने प्यारे मुल्क को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, हम में से बहुत से लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमने अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान कितनी मुश्किलात, कितनी कुर्बानियों और कितनी शहादत के बाद हासिल किया। नाज़रीन, हम ये बात हरगिज़ नहीं बोल सकते कि हमें ये मुल्क जिन अजीम हस्तियों ने दिया उनमें सरे फहरिस्त में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल है। नाज़रीन, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने इस मुल्क का ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अनथक मेहनत के बाद इस ख्वाब को यकीन में बदल डाला। नाज़रीन, हम मुसलमान ऐसी कौम है कि जिसने आगाज़ ही से मुश्किलात का सामना किया है, चाहे वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग इस्लाम हो या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक पाकिस्तान हो। नाज़रीन, हम मुसलमान ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग का आगाज़ किया तो बहुत से लोगों ने आपकी इस आगाज़ पर लब्बैक कहा और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन साथ ही में बहुत से लोगों ने आपकी बात का इनकार करते हुए नाउज़ बिल्लाह आपको तकलीफ भी पहुँचाई। नाज़रीन, अब मैं आपको लिए चलता हूँ गोहराबाज की तरफ, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के बारे में आपको मज़ीद बताएंगे। जी गोहराबाज। शुक्रिया अहमद, आपने मुझे लबकुशाई का मौका दिया। हबीबे किबरिया, रहमत हर दो सरा, खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील तमाम रूहानी तरक्की व अरूज की बुनियाद है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मा फैजान रहमत से तमाम कायनात और इसका जर्रा जर्रा सैराब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वजह तख्लीक कायनात हैं। जैसा कि शायर ने कहा है कि महबूब किबरिया हैं रहमत आलमीन, शाहिदो मशहूद हैं रहमत आलमीन। आप ना होते तो ये जहान ना होता, तख्लीक कुल्ले कायनात हैं रहमत आलमीन। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कामिल की तबलीग के लिए जो सख्तियां बर्दाश्त की, इनकी ज़माने में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत के तमाम दरोबान गिराकर इल्म और हिकमत के चराग जला ऐलान रिसालत के बाद कुरैश मक्का आपकी जान के दुश्मन हो गए। तबलीग का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से शुरू किया, जिसे दावत जुल अशीरा कहते हैं या दावत अव्वल भी कहा जाता है। ऐलान नबुवत के बाद अरब की जमीन और अरब के आसमान यानी अपने पराए सब दुश्मन हो गए। उन्होंने आपको तरह तरह की तकलीफें देना शुरू कर दी। आपने महसूस किया कि मुसलमानों की हैसियत से मक्का में जिंदगी के आयाम गुजारना मुश्किल है, तो अपने असहाब को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। मगर दुश्मनों ने वहां पहुंचकर कोशिश की कि ये लोग यहाँ ठहरने ना पाएं। जब मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए तो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर वाज फरमाते रहे और नए नए लोग दीन इस्लाम में दाखिल होते रहते। कुफार ने यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सताना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को देखकर कुफार कहने लगे कि मोहम्मद तो नाउज़ बिल्लाह जादूगर हैं, और ये वो अल्फाज थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंचाई। ताइफ के लोगों को जब हुक्म खुदा पहुंचाने गए तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी और ऐसी संगबारी की कि आप लहू लुहान हो गए। मगर इस हालत में भी उनके हक में दुआ की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। दुश्मनों ने जुल्म की इंतहा कर दी तो हिजरत करना जरूरी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत कर गए और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद
مسجد نبوی کی تعمیر کی جو کہ مسلمانوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنی۔ دشمنوں نے جب اسلام سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تو جہاد کا حکم دیا اور یوں جنگ بدر اور خندق سے معاملہ صلح حدیبیہ تک آن پہنچا۔ جب کفار نے حدیبیہ کی شرائط کو توڑنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا فیصلہ کیا اور اس موقع پر اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حقوق العباد کا درس دیا اور 63 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی شکریہ گوہر عباس۔ ناظرین، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی اصلاح تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کیا اور یوں دین اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ناظرین، اب میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان بنانے میں سب سے اہم رول اور سب سے پہلا کردار جو ادا کیا ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو یقین میں بدل دیا۔ ناظرین، اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں وقاص ملک کی طرف جو آپ کو علامہ محمد اقبال کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ جی وقاص ملک، آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں؟ جی شکریہ احمد الیاس، آپ نے مجھے ہمارے عظیم قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے بارے میں بیان کرنے کا موقع دیا۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، شاعر انقلاب، مفکر الاسلام، جانے کس کس خطاب سے لوگ پکارتے ہیں، جس کو جو خوبی نظر آئی اس نے اسی حساب سے نام رکھ دیا۔ علامہ اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کا خواب سب سے پہلے آپ ہی نے دیکھا تھا۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ نور محمد شیخ صالح کے اولاد میں سے تھے۔ اسلام سے متاثر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ یہ خاندان کشمیر میں مقیم تھا۔ ہندو حکومت سے تنگ آ کر سیالکوٹ میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد علامہ اقبال 1895 میں لاہور آئے اور وہاں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا اور 1899 میں آپ نے ایم اے فلسفہ میں کیا اور اورینٹل کالج لاہور میں ریڈر مقرر کیے گئے اور کچھ عرصہ بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے اسسٹنٹ پروفیسر کا منصب مل گیا اور 1905 تک انگلستان جانے تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ہوا جس میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ دیا جو تاریخ ساز تھا اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبہ میں علامہ محمد اقبال نے 2 قومی نظریہ کو واضح الفاظ میں بیان کیا اور بر صغیر میں ملت اسلامیہ کے تصور کو بھی واضح کیا اور ایک الگ آزاد وطن کا تصور پیش کیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ کی مشہور کتب میں اسرار خودی، پیام مشرق، بانگ درا، جاوید نامہ، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ آپ 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا مقبرہ بادشاہ مسجد لاہور میں واقع ہے۔ جی شکریہ وقاص ملک۔ ناظرین، اب میں بات کروں گا اپنے پیارے اور عظیم قائد جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی، کہ جنہوں نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ پہچان دلوا کے رہیں گے۔ ناظرین، جب انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد کریں گے تو بہت سے لوگوں نے ان کی اس جدوجہد کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور ان کو بہت سی تکلیفیں پہنچائیں۔ ناظرین، اس بارے میں مزید آپ کو بتانے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں آغا محمد سلمان کی طرف جو آپ کو مزید بتائیں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔ جی سلمان۔ جی بہت بہت شکریہ احمد آپ کا کہ آپ نے مجھے پاکستان کے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرنے کا موقع دیا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی وکالت کا شوق رکھتے تھے۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1892 میں لندن چلے گئے۔ 1895 میں آپ نے بار اخلاق کی ڈگری حاصل کی۔
1896 میں جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ کا مشن تھا کہ ہم اصولی اور قانونی جدوجہد کے ذریعے ایک الگ اسلامی ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 1913 میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، جس کے بعد مسلم لیگ ایک بھرپور جماعت بن کر ابھری، جہاں ایک طرف علامہ اقبال نے اپنی انقلابی شاعری سے قوم میں شعور بیدار کیا، وہاں آپ نے اپنی سیاسی بصیرت، فہم و فراست اور بلبلہ انگیز قیادت کے ذریعے مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر یکجا کیا۔ یوم پاکستان کا قیام جو بظاہر خواب دکھائی دیتا تھا، مگر مسلمانوں کی لازوال قربانیوں اور قائد اعظم کی انتھک محنت اور کوششوں سے حقیقت میں بدل گیا، اور یوں 27 رمضان المبارک 1366 ہجری اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have before. قیام پاکستان کے ایک سال بعد قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ کا نام مسلمانان پاکستان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور آپ کا کردار تمام پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ جی شکریہ آغا سلمان۔ ناظرین، اب میں بات کروں گا موجودہ وقت کی، کہ اس وقت میں ہم کس طرح اپنے پیارے ملک پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کہ کس طرح ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں ایک مثبت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں ایک عہد اور وعدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عہد اور وعدے کے ساتھ ہمیں محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس طرح میں نے اپنے اندر ایک مثبت سوچ پیدا کی کہ میں اپنے پیارے وطن پاکستان کی خدمت کروں گا، کہ میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ میں نے اپنے اندر یہ مثبت سوچ پیدا کی اور خود سے یہ عہد کیا کہ جو بھی کام کروں گا ایمانداری سے کروں گا، اور ہر وقت یہ بات یاد رکھوں گا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں نے عہد اور وعدے کے ساتھ ساتھ محنت اور مشقت شروع کر دی، اور اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ میری جب تک زندگی ہے میں اپنے ملک پاکستان اور اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہوں۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں میری بس آپ لوگوں سے صرف اتنی سی التجا ہے کہ پلیز جتنا ہو سکے اپنی زندگی ایمانداری سے گزاریے، جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، جتنا ہو سکے لوگوں کی مشکلات کو کم کریں۔ یقین جانیے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ سے آپ کا رب بہت خوش ہوگا۔ ایسے میں مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بنا۔ ناظرین، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنے میزبان احمد الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔